अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। और नावल की एपिसोड का ड्यूरेशन जो है वो आज थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि कल से जो है मैं महसूस कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग के दौरान भी मैंने महसूस किया था, गले की जो है हालत थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ख़राश महसूस हो रही है। मौसम की तब्दीली का असर है। अभी भी पानी जो है वो ठंडा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पंखे जो हैं वो फ़िलहाल हमारे इलाके में तो बंद हो गए हैं। एकदम से जो है वो सर्दी आ गई है। बारिशें रुकेंगी तो शायद मौसम में थोड़ी तब्दीली आ जाए। अभी फिर से अगर धूप निकल आए तो गर्मी भी फिर से महसूस होने लगे। लेकिन 2-3 दिन से तो मौसम ऐसा है कि पंखा भी नहीं चलाया जा रहा और ठंडक महसूस हो रही है। लेकिन पानी जो है वो मैं ऐसे ही फ्रिज का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो उसकी वजह से शायद गले में जो है वो थोड़ी सी ख़राबी हो गई है। तो इस वजह से जो है आपको ड्यूरेशन जो है थोड़ा कम मिलेगा। जैसे ही गले की हालत बेहतर होती है तो फिर इंशाल्लाह वापस से अपने पुराने ड्यूरेशन पर आ जाएंगे। बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। इस कहानी की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। कहानी का नाम है शब आरज़ू तेरी चाह में। मुसन्निफ़ा है नायरा तारिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 8। चंद लम्हों तक वो बगौर अपने हाथ में फड़फड़ाते कागज़ को देखती रही थी। निदा की सिसकियों ने भी उसके सपाट तासुरात में कोई असर नहीं डाला था। कागज़ एक तरफ रखती वो कमरे में दाखिल होते रासिब की तरफ मतवज्जा हुई। शिद्दत ज़ब्त से उनका चेहरा मुतगय्यर हो रहा था, आंखें लबरेज थीं। आगा जान ये मत कहें। उसने सरद से उनके जुड़े हाथों को थाम लिया। मेरे लिए ये तलाकनामा एक कागज़ का टुकड़ा है। ये मेरी ज़िंदगी को आबाद या बर्बाद करने की ताकत नहीं रखता। मैंने तुम्हारे लिए ये सब नहीं चाहा था। आज मैं मर गया, ख़त्म हो गया। उसे सीने से लगाए वो फूट फूट कर रोए थे, मगर हिजाब की खुश्क आंखें निदा को दहलाए जा रही थी। एक क़यामत और गुजर गई थी, लेकिन एक आंसू तक निदा को उसकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा था। मगर रासिब की हालत सदमे से गैर होने लगी थी। निदा ने फौरी तौर पर अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया, जब और वक्त घर पहुंच गए थे। बेड के करीब ही कुर्सी पर बैठी वो रासिब को ही देख रही थी, जो सुकून आवर दवाओं के ज़ेरे असर सो रहे थे। कुछ देर पहले ही डॉक्टर उनको चेक करके गए थे। 3 दिन गुजरने के बाद अब रासिब की तबीयत कदरे संभल रही थी। आज उनका बीपी भी डॉक्टर के मुताबिक नॉर्मल था। काफ़ी देर बाद निदा की गैर मौजूदगी पर वो कमरे से बाहर निकली थी। लाउंज में निदा फ़ोन के पास ही बैठी जाने किन सोचों में गुम थी। भाभी। उनके करीब पहुंचकर भी रिजाब को मतवज्जा करना पड़ा। किसका फ़ोन था? उसके सवाल पर निदा एक पल को कुछ मतज़ब्ज़ब हुई, मगर फिर अस्बात में सर हिलाते हुए उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। अपने आगा जान के सामने गलती से भी जिक्र न करना। माहीन ने फ़ोन किया था। एक पल को रुक कर उन्होंने रिजाब के तासुरात देखे, मगर वो हैरान नहीं थी। हाजिक की दोनों भाभियों से निदा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर अब जबकि दोनों तरफ से ही ताल्लुक़ ख़त्म हो जाने का ऐलान हो चुका था, तो माहीन ने किस वजह से फ़ोन किया होगा, वो ये जानना चाहती थी। वो बता रही थी कि ताया जान को बहुत सदमा हुआ है इस सब का। ताई जान ने अपनी बहन की बेटी से हाजिक की शादी तय कर दी है, उसकी मर्ज़ी भी शामिल है। 1 हफ़्ते में शादी भी हो जाएगी, क्योंकि हाजिक को वापस इटली जाना है। बाद में बीवी को भी वहाँ बुला लेगा। अफसोस कर रही थी बहुत। कह रही थी जब ताया जान बेटे और बीवी के खिलाफ नहीं जा सके तो वो तो फिर बहू है इस घर की। मैंने उससे कह दिया कि जो होना था वो हो चुका। हाजिक ने हमारे घर की खुशियों को आग लगानी थी, वो उसने लगा दी। हमने उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। हमारा अब उस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने ये भी कह दिया है कि मैं रासिब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे भी बात नहीं कर सकती। आइंदा वो मुझे फ़ोन ना करे। बात ख़त्म करते हुए निदा ने बगौर उसके चेहरे के बिगड़े नकूश को देखा था। रिजाब, तुम बेफिक्र रहो। मुझे यकीन है कि आगे तुम्हारे लिए सब अच्छा होगा। तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा वापस मिल जाएगा इंशाअल्लाह। रासिब हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नहीं भाभी, मैं अपने इसी चेहरे के साथ जीना चाहती हूँ। आप आगा जान से कह दीजिएगा कि मैं कोई ऐसी सर्जरी नहीं करवाऊँगी जिसके लिए उनको अपना सब कुछ फ़रोख्त करना पड़े। कतई अंदाज में फ़ैसला सुनाती वो उनके पास से उठ गई थी। जिस रात सरकाश उसे हॉस्टल ड्रॉप कर गया था, उसके दूसरे ही दिन सरकाश की कॉल आई थी, जो कि दुराज ने रिसीव नहीं की थी। अगले 3 दिन भी वो मुस्तकिल दिन रात आने वाली कॉल्स को इग्नोर करती रही। बस सरकाश हॉस्टल नहीं आया था अभी तक, वरना वो उससे मिलने से भी साफ इनकार कर देती। सरकाश से लाताल्लुक़ रहकर वो ये भी जताना चाहती थी कि सपोर्ट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो सर झुकाकर उसके हाथों बेइज्जत होती रहे। बहरहाल उसके ये 3 दिन बहुत अच्छे और मसरूफ़ गुजरे थे।
فرینڈس کے ساتھ مختلف شاپنگ مال میں وہ بڑی فراخ دلی سے اپنی شاپنگ کا شوق پورا کرتی رہی تھی۔ اپنی پسند کی اس نے ہر وہ چیز خریدی تھی جسے خریدنے کی پہلے کبھی وہ استطاعت نہیں رکھتی تھی، اور جس کے روپے وہ بے درے خرچ کر رہی تھی، فی الحال اس کی شکل کیا اس کی آواز تک بھی سننے کی روادار نہ تھی۔ آج اس کا ارادہ تھا کہ کالج سے سیدھی رائما کی طرف چلی جائے گی۔ چھٹی کے 2 دن وہ رائما کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ کالج کے باہر وہ رش سے اپنی وین کی جانب بڑھ رہی تھی جب مانوس پکار نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ سرکاش کو دیکھتے ہی اس کے تاثرات سپاٹ ہو گئے تھے۔ آ جاؤ، تمہاری وین کے ڈرائیور کو بتا دیا ہے میں نے کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو، سرکاش نے بتایا، جبکہ دراج کی نظر ایک وین جو قریب ہی کھڑی تھی اس کے پاس موجود لڑکیوں کے جمگھٹے تک گئی تھی۔ وہ سب بڑے اشتیاق سے سرکاش کی طرف ہی متوجہ تھیں۔ وہ ویل ڈریسڈ، اپنی آئیڈیل ہائٹ اور خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ اس ہجوم میں زیادہ نمایاں تھا۔ جو سن گلاسز اس نے لگا رکھے تھے وہ اس کے چہرے پر سوٹ کر رہے تھے۔ ارد گرد سے محسوس ہوتی مانی خیز نظروں پر وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی پیشانی پر بل ڈالے اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے تمہارے لیے۔ سرکاش نے حیرت سے دیکھا۔ اس کا چہرہ جانے دھوپ کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا یا خفت سے۔ مجھے یہاں آنا منع ہے کیا؟ اس کی ناگوار نظروں پر اس نے پوچھا، مگر دراج جواباً منہ پھیر گئی۔ کیسا وقت گزرا کالج میں؟ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بلاخر سرکاش نے ہی خاموشی توڑی، مگر دراج انسنی کیے ونڈو سے باہر پیچھے بھاگتے مناظر کی طرف متوجہ رہی۔ سرکاش چند لمحوں تک منتظر رہا، پھر ڈیش بورڈ پر موجود شاپر اس کے سامنے کر دیا۔ اس میں تمہارے لیے چاکلیٹس اور جوس ہے، لے لو، تمہیں پیاس لگی ہوگی۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ اکھڑے لہجے میں بولی۔ دراج، سرکاش کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ میں کوئی ناسمجھ چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ ان چیزوں سے مجھے بہلا رہے ہیں۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑی۔ گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بھڑکتے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتا وہ بولا۔ مجھے بجیا کی طرف چھوڑ دیں اور کہیں نہیں جانا مجھے۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے تم میرے ساتھ گھر چلو گی۔ اب بالکل خاموش رہو بس۔ درمیان میں اس نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر سرکاش نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ بمشکل ضبط کرتی وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹا گئی تھی۔ سرکاش ڈرائیونگ پر ہی توجہ مرکوز رکھنا چاہتا تھا اور دراج کے غصے کا اسے اندازہ ہو گیا تھا، لہٰذا ابھی اس کو چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ سرکاش کے لیے یہی غنیمت تھا۔ بہرحال وہ جانتا تھا کہ کچھ زیادتی غصے میں وہ بھی کر گیا تھا۔ اس رات دراج کو ہاسٹل چھوڑ کے واپس آتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ سختی کی بجائے وہ نرمی سے بھی تو دراج کو سمجھا سکتا تھا۔ یقیناً وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرتی۔ دراج کی ناراضی نے اس کی پشیمانی کو مزید ہوا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دراج کی طبیعت میں بے باکی نہیں، بے ساختگی ہے۔ وہ اس سے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش یا تکلف نہیں کرتی۔ دراج کے ہر جملے، ہر انداز میں سادگی اور بے اختیاری ہوتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دراج کی شکایتیں وجہ ہیں کہ وہ اس کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اسے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ بے حسیہ جذبات سے عاری شخص ہے۔ کسی کی چاہت ہونا، کسی کی سوچوں پر، خوابوں پر حکومت کرنا، کسی کے دل میں بہت خاص مقام پر ہونا، کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور آنسو دیکھنا اس کے دل پر بھی اثر کرتا تھا۔ بہت احتیاط اور گریز کے باوجود وہ اپنے دل کو بھی دراج کی طرف مائل ہونے سے روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے بھی ایک عورت رہ چکی تھی، مگر اتنا بڑا سچ جاننے کے باوجود بھی اسے دراج کے رویے، انداز اور جذبوں میں کوئی رد و بدل محسوس تک نہ ہوا تھا۔ شاید یہی سچ دراج کے لیے اہم تھا کہ اس کے آج سے ہی وہ غرض رکھتی ہے، کیونکہ اس کے آج میں وہ خود تھی، مگر اس سب کے باوجود اسے دراج کا والہانہ انداز، بلا جھجک قریب آنا اور چھونا کچھ بے چینی اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا، جسے وہ دراج پر ظاہر بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے دل کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر تھا تو وہ بھی بندہ بشر، اور اپنے آپ پر اسے بہت زیادہ بھروسہ نہیں تھا۔ شاید اسی لیے بلا ارادہ دراج کے دل کو تکلیف پہنچا گیا تھا۔ کتابیں اور بیگ ایک جھٹکے سے صوفے پر ڈالتی خود بھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی تھی۔ لاؤنج میں آتے سرکاش نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ میرے بارے میں اتنا غلط سوچ کر آپ نے مجھے میری ہی نظروں سے گرا دیا ہے۔ آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ وہ شدید غم و غصے میں بولی۔ اتنا ہلکا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے۔ میں گھاس نہیں کھاتی، مجھے اپنی حدود معلوم ہے۔ اتنی بار میں نے حدود توڑی ہیں، آج بتا دیں میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ آپ کو مجھ سے اس حد تک بیزاری ہے تو ختم کر دیں مجھ سے ہر تعلق۔ میری وجہ سے آپ کو اپنے دامن پر کوئی داغ لگنے کا اندیشہ ہے تو دور ہو جائے مجھ سے، کیونکہ میرا اپنا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، لیکن میں جو بھی ہوں آپ کی محتاج نہیں ہوں۔ آپ کو کوئی حق نہیں مجھے بے عزت کرنے کا۔ آپ کی بیزاری کوڑے کی طرح لگتی ہے مجھے۔ آپ تو ان سے بھی زیادہ سنگ دل ہیں جن کی گالیاں اور مار میں برداشت کرتی رہی ہوں۔
मैं अब आपके करीब तो क्या, आपकी नज़रों के सामने भी नहीं आना चाहती। मैं अब कभी आपके इस घर में दोबारा नहीं आना चाहती। बहते आंसुओं के साथ फैसला सुनाती वो दोबारा हाथों में चेहरा छुपा गई थी। सरकाश जो खामोशी से उसे देख और सुन रहा था, उसके खामोश होने पर चंद कदम उसकी जानिब बढ़ा। ऐसा कभी मत सोचना कि तुम मेरी मोहताज हो या मैं कभी तुम्हारे किरदार पर शक भी कर सकता हूँ। जितना भरोसा मुझे तुम पर है उतना खुद पर भी नहीं। मैं जानता हूँ गलती मेरी थी, मैं अपनी बात नरमी से भी समझा सकता था। मुझे कोई हक नहीं था तुम पर गुस्सा करने का। अगर मुझे मौका मिलता तो पहले ही तुमसे माफ़ी मांगता। आज इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मैंने तुम्हारे दिल को तकलीफ़ पहुँचाई, मुझे माफ़ कर दो। अपनी गलती की अब मैं माफ़ी ही मांग सकता हूँ। गहरे संजीदा लहजे में कहता वो उसके सामने से हट गया। कुछ देर बाद उसने सर उठाया तो ज़रकाश उसे कहीं नज़र नहीं आया। अपनी खुश्क आंखें करती वो इंतज़ार कर रही थी कि ज़रकाश सामने आए, मगर बढ़ते इंतज़ार ने उसे चौंका दिया था। उसे बताए बगैर तो ज़रकाश घर से नहीं जा सकता था। एक पल को उसने सोचा और फिर अपनी जगह से उठी। डाइनिंग हॉल की तरफ आते ही उसके कदम रुके थे। वो उसे वहीं टेबल के गिर्द बैठा नजर आया। दबे कदमों वो उसकी जानिब आई। टेबल पर रखे ग्लास के गिर्द हाथ रखे वो जाने की सोच में गुम था। बस एक नज़र उसने दराज पर डाली, जो दूसरी चेयर करीब करती उसकी जानिब रुख किए बैठ गई थी। आई एम सॉरी, उसकी मध्यम आवाज़ पर ज़रकाश ने उसे देखा। किस लिए? अभी जो मैंने इतनी बदतमीज़ी से बात की आपसे, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। उसे नज़र मिलाए बगैर वो शर्मिंदगी से कह रही थी। आप भी सोच रहे होंगे कि इस लड़की के दिल में कितना बुग़्ज़ भरा है, और ये भी कि मैं कितनी बदलिहाज हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। तुम्हारा गुस्सा निकल गया, दिल साफ़ हो गया, ये ज़्यादा ज़रूरी था, उसने कहा। मगर मैं भी तो आपको अपनी बात इस तरह बिगड़ने के बजाय तरीके से समझा सकती थी, शिकायत कर सकती थी। चलो, जो गलती मुझसे हुई वो तुमसे भी हो गई। गुस्से में हो जाता है ऐसा। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ज़रकाश ने उसकी शर्मिंदगी दूर करनी चाहिए। नहीं, गलती तो मैंने ही की थी, आपने ठीक ही गुस्सा किया मुझ पर। दरअसल पहले कभी आपने इस तरह गुस्से का इजहार नहीं किया, इसलिए। लेकिन आपको हक़ है मुझ पर गुस्सा करने का। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको हक़ नहीं? तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरी नज़रों के सामने आना चाहती हो, ना इस घर में? क्या ये तुम्हारा घर नहीं? वो जवाबन सवाल कर गया था। वो तो मैंने सब गुस्से में उल्टा सीधा जाने क्या क्या बोल दिया, वरना ये घर भी मेरा है और आप भी। चोर नज़रों से उसे देखती वो अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपा सकी थी, जबकि खश्मगी नज़रों से उसे देखता वो चेयर से उठ गया था। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? तुमसे नाराज़ होकर मरना है क्या मुझे? अब जल्दी से जो फ्रिज में है वही सब्र शुक्र के साथ खाकर चलने की करो। मुझे ऑफिस पहुंचना है। तुम्हारे चक्कर में मेरा लंच टाइम भी निकल गया। उसकी उजलत पर वो बेजार हुई। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है। आप शाम में मुझे हॉस्टल ले जाइएगा। वो मासूम सूरत बनाए बोली। हरगिज़ नहीं, फ़ौरन उठो, तुम्हें रायमा की तरफ जाना था, जल्दी करो। उसकी सुस्ती पर ज़रकाश ने उसकी पोनी टेल खींच कर उसे उठाया। अच्छा सुने तो, उसे उठाकर वो उजलत में ही जा रहा था जब दुराज ने उसका बाजू थाम कर रोका। आपको इतना गुस्सा क्यों आया था? उसके सवाल से ज़्यादा वो उसकी शरारती मुस्कुराहट पर चौंका था। इधर आओ, बताऊं तुम्हें। ज़रकाश ने दोबारा उसकी पोनी पकड़ना चाही थी, मगर वो खिलखिलाकर सफाई से बचती किचन में गायब हो गई थी। लाउंज से दुराज का बैग और किताबें उठाता वापस आया था, तभी उसे दुराज की हल्की सी चीख सुनाई दी थी। अगले ही पल वो एक हाथ में सेब और दूसरे में टिन पकड़े बौखलाई हुई किचन से निकली। वहाँ एग्जॉस्ट फैन के पास इतनी मोटी छिपकली है। एक तो बेतहाशा रोने से वैसे ही उसका चेहरा उतर गया था, और अब जिस तरह उसने हौंक अंदाज में छिपकली की मौजूदगी की इतला दी थी, वो अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपा सका। उस छिपकली के तासुरात भी तुम्हें देखकर ऐसे ही हो रहे होंगे जो इस वक्त तुम्हारे हैं। गेट की सिमत कदम बढ़ाता वो बोला। ज़रकाश, यूरोप में छिपकलियाँ कैसी होती हैं? बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती हैं। उसके रवानी से दिए जाने वाले जवाब पर दुराज रुक गई। अब तो मैं नहीं जाऊंगी, वो खिफ़त से बोलती पीछे हटी थी कि ज़रकाश ने बेसाख्ता हंसते हुए फ़ौरन उसका हाथ पकड़ के गेट से बाहर पहले उसे ही निकाला। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूँ। जीवन की भरी गली, मैं जंगल का रास्ता हूँ, आती रुत का झोंका हूँ। अभी ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि तुम खुद को समेट लो। जो हो चुका है उसे कबूल कर लो, अपने आप को वक्त दो। सोचे समझे बगैर यूँ उकताहट और ज़िंदगी से बेजार होकर अपने लिए फ़ैसले मत करो। जब तक तुम मायूसियों के गर्दाब से खुद को बाहर नहीं निकालोगे, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। आज फिर वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसके चेहरे पर मायूसी और नाउमीदी की गहरी छाप थी। ऐसी बिखरी हालत में तुम इस शहर को छोड़कर कहीं भी चले जाओ, मज़ीद अपने लिए दुश्वारियाँ बढ़ा लोगे।
پہلے تم اپنے اندر ایک نئی اور بہتر زندگی کی ابتدا کرنے کی خواہش تو بیدار کرو۔ بہتر زندگی؟ پول سے ٹیک لگائے آسمان تکتا وہ تلخ لہجے میں بولا اور پھر اسے دیکھا۔ تم یقیناً مجھ پر لعنت بھیجو گی، مگر یہ سچ ہے کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں بچا جس کے لیے میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں۔ میں یہ شہر کیا یہ دنیا ہی چھوڑ جانا چاہتا ہوں۔ تم بے شک حالات کا بہت ہمت سے مقابلہ کرتے رہے ہو، کبھی ہتھیار نہیں ڈالے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، مگر اس کے باوجود تمہاری سوچ شاید ہمیشہ منفی رہی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، جبکہ عرش نے صرف اسے دیکھا، تردید نہیں کی۔ تمہاری طرح ہر انسان خود پر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرنا شروع کر دے تو اس دنیا کا جانے کہاں تک حشر بگڑ جائے۔ دنیا کی بات مت کرو، دنیا کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون کس راستے پر جا رہا ہے، دنیا جیسی ہے ویسی ہی رہے گی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑتے دیکھا ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ ہاں، میں نے غلط راستے اختیار کیے کیونکہ میں اپنی ماں کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، میں ان کو کسی کی خیرات پر گزارا کرتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری ماں آج بھی میری کل کائنات ہے، میں ان کے لیے اپنی زندگی تک بیچ سکتا ہوں۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ کچھ جارحانہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تم جس راستے پر بھی گئے وہ تمہارا کل تھا جو گزر چکا ہے، اس میں حالات تمہیں کہیں سے کہیں لے گئے، مگر اب تمہارا آج، تمہارا آنے والا کل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم اب حالات اپنے حساب سے بدلنے کی طاقت رکھتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس ایسا کچھ نہیں بچا جس کے لیے تم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، جبکہ بارہا میں تمہیں یاد دلاتی رہی ہوں کہ تمہارے پاس تمہارے ماں باپ کے قیمتی خواب ہیں، ان کی خواہش، ان کے ارمان امانت ہیں تمہارے پاس۔ تمہیں ان کے نام کو زندہ رکھنا ہے، اپنے پاپا کے گھر کو تم نے واپس حاصل کرنا ہے، جو تمہارے لیے ایک جنت ہے جہاں تم نے آنکھ کھولی تھی۔ اس جنت کو، اس گھر کو تم نے ہی آباد کرنا ہے۔ اور پھر تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات بھی تو ہے؟ اپنی ذات کو بھی اہمیت دو، اس کا بھی تو حق ادا کرو۔ انسان کی زندگی پر اس کا اپنا حق بھی ہوتا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم مجھے میری ذات کی اہمیت بتا رہی ہو، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کیا ہے میری ذات؟ کیچڑ میں لتڑی ہوئی، سر سے پیر تک غلاظتوں میں اٹا ہوا ہوں میں۔ گناہوں کی تاریکی میں کیسے آج اپنے کل کو روشن کر سکوں گا؟ وہ تمہارا کل تھا عرش، وہ اپنی تمام تاریکیوں کے ساتھ گزر چکا ہے، اب ماضی بن گیا ہے۔ جن وجوہات کی بنا پر تم غلاظتوں میں اترنے پر مجبور ہوئے، وہ وجوہات، وہ مجبوریاں ختم ہو چکی ہیں آج، مگر تم ان امیدوں کو ختم نہ ہونے دو جو جانے والوں نے تم سے وابستہ رکھی تھیں۔ ان کے لیے تمہیں اپنی ذات کو اہمیت دینی ہوگی، ورنہ روز آخرت کس طرح ان کا سامنا کر سکو گے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو سر جھکائے بالکل خاموش تھا۔ عرش، کیا تمہیں اپنے آپ سے بالکل بھی محبت نہیں؟ اس کے سوال پر عرش نے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنے آپ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ ہاں، تمام تلخیوں اور دشواریوں کے باوجود مجھے اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے محبت ہے۔ اور پھر جو انسان خود سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ میری زندگی جیسی بھی ہے، مگر میں اسے بہتر سے بہتر کرنے کا عزم رکھتی ہوں، کوشش کرتی بھی ہوں۔ انسان کوششوں سے ہی تو مار کے سر کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی جیسا تحفہ مجھے دیا ہے، میں اسے تاریکیوں میں گم نہیں ہونے دے سکتی، مایوس ہو کر اپنی زندگی کی ناقدری نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی مشکل مجھے زندگی سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ میں کسی مایوسی، کسی مصیبت کی زد میں آ کر اپنی زندگی کو حالات کے دھارے پر نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میں خود کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس کے مضبوط لہجے پر عرش نے بغور اس کے چہرے پر پھیلی عجیب سی روشنی کو دیکھا تھا۔ میں بھی ایسا ہی سوچنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اللہ کے لیے کیا مشکل کہ وہ پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف کر دے، اسی لیے میں دن رات اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ ماما جاتے جاتے بھی میرے لیے دعائیں کر گئی تھیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ماما کی دعائیں تو ساری زندگی اب تمہارے ساتھ رہیں گی۔ تمہیں اللہ کی رحمتوں پر یقین ہے، تمہارے دل میں ندامت ہے، نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، تو یقیناً تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی اور ماما کی دعائیں بھی۔ بس مایوسی کو حاوی نہ ہونے دیا کرو، مایوسی تو کفر ہے۔ اس کے کہنے پر عرش چند لمحوں کے لیے شاید کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ بھی چپ چاپ اس کی پیشانی کو دیکھتی رہی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ لمحے مزید خاموشی کی نظر کرنے کے بعد عرش نے اسے مخاطب کیا، جبکہ وہ بس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو میری سب سے بڑی کمزوری تنہا رہ جانے کا خوف ہے، شاید اسی لیے میں تمہارے لاکھ سمجھانے اور اپنی کوششوں کے باوجود بار بار ٹوٹ جاتا ہوں، وہ بولا، اور پھر پول سے الگ ہوتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میں اپنی اس کمزوری پر فوری طور پر قابو پانے کے قابل نہیں ہوں ابھی۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے قریب کوئی اتنی اہم ہستی ہو
جس کے لیے میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی جدوجہد کر سکوں۔ مجھے ایک ایسے سہارے اور تعلق کی ضرورت ہے جو میرے ہم قدم ہونے کا احساس مجھے دلاتا رہے۔ کیا میری اس جدوجہد اور کوششوں میں تم میرا ساتھ دے سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا جو حیران تھی۔ عرش، تم جانتے ہو میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، پھر تم… نہیں، اس طرح نہیں، وہ اس کی بات کاٹ گیا، بلکہ اس طرح جس طرح کہ میں چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سے یہ سوال کر کے میں خود غرضی کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ اس لائق بھی نہیں کہ تمہارے سائے کے قریب بھی آ سکوں، لیکن پھر بھی میں تم سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا تم اپنی زندگی میں مجھے جگہ دے سکتی ہو؟ اس کی ساکت نظروں میں جھانکتا وہ پوچھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو یہ سب اچانک نہیں ہے، اچانک کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، وہ مدھم لہجے میں نظر جھکائے بولا اور پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جیسی اچھی لڑکی مجھ جیسے برے انسان کا انتخاب کر کے اپنے ظرف کا امتحان نہیں لینا چاہے گی، اور میں کسی کو دھوکے میں رکھ کر اپنی نئی زندگی کی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ میں اپنی زندگی کی بنیاد سچائی اور اعتبار پر رکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ مل کر۔ کچھ تھا عرش کی آنکھوں میں کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی چلی گئی۔ میں نے تمہیں مشکل میں ڈال دیا ہے؟ نہیں۔ ایک پل کو اس نے عرش کی طرف دیکھا، مگر پھر نگاہ چراتی گوں مگوں کی سی کیفیت میں اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے تم سے کیا کہنا چاہیے۔ ابھی کچھ مت کہو، پہلے اچھی طرح سوچ لو، مگر کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچنا۔ تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، تمہارا جواب جو بھی ہو مگر مجھے قبول ہوگا۔ اب تم گھر جاؤ، میں بھی جاتا ہوں۔ عرش کے کہنے پر وہ گمسم کیفیت میں ایک نظر اس پر ڈالتی جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ سنو، عرش کی پکار پر اس کے قدم رکے۔ تم اگر کہو تو میں صبح آ جاؤں؟ عرش کے لہجے میں ہی نہیں، آنکھوں میں بھی اضطراب در آیا تھا جو اس سے چھپا نہیں تھا۔ جواباً اس بات میں سر کو حرکت دے کر وہ پھر رکی نہیں تھی۔ بھڑکتی آگ کی نارنجی لپٹوں کا عکس اس کی سبز پتلیوں میں جیسے جم گیا تھا۔ بنا پلک جھپکے وہ آگ کی لپٹوں پر نظر جمائے ایک کے بعد ایک تصویر آگ کی نظر کرتی جا رہی تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ندا اپنی بچی کے لیے فیڈر بنانے کمرے سے نکلی تو گیٹ کھلا دیکھ کر اس جانب آ گئی تھی۔ اتنی رات میں صحن کے وسط میں آگ کے قریب بیٹھی رجاب کو دیکھتے ہی وہ ہول کر اس کی طرف بھاگی آئی تھی۔ رجاب، تم کیا کر رہی ہو؟ اور یہ آگ؟ رجاب کو ایک اور تصویر آگ میں پھینکتے دیکھ کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ دوسری جانب رجاب ان کی موجودگی سے قطعی لاتعلق ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی۔ ندا نے اسے پکارا، اس کے شانے کو بھی ہلا کر متوجہ کرنا چاہا، مگر اسے ان کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسی طرح آگ کو گھورتی تصویریں اس میں ڈالتی جا رہی تھی۔ عجیب سا خوف محسوس کرتی ندا واپس اندر آ گئیں، اور جب دوبارہ آئیں تو ان کے ساتھ راسب بھی تھے۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتے رہے جو ارد گرد سے غافل اپنے کام میں مگن تھی، مگر پھر وہ خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئے۔ رجاب، اپنی تصویریں کیوں جلا رہی ہو؟ راسب کے سوال پر آگ پر جمی اس کی ضرورت سے زیادہ کھلی آنکھوں کی ساکت پتلیوں میں حرکت تک نہ ہوئی تھی۔ راسب کو اپنا سوال پھر دہرانا پڑا تھا۔ یہ تصویریں جلیں گی تو راکھ ہوں گی، ان میں جو چہرہ ہے وہ بھی راکھ کے ساتھ ہوا میں اڑ جائے گا، پھر کوئی رجاب کو نہیں ڈھونڈ سکے گا، وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی۔ آگ کو تکتی وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ رجاب گم ہو جائے گی تو اس کے آقا جان کیسے اس کے بغیر زندہ رہ سکیں گے؟ وہ اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ ایک پل کو رک کر راسب نے پوچھا۔ جواباً وہ کچھ نہ بولی، نہ ان کی جانب دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ میں موجود بقیہ تصاویر وہیں فرش پر رکھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر تیز قدموں سے برآمدے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ندا نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ لائٹس تو دن میں بھی اس کے کمرے کی آن رہتی تھیں، ایسا اب ہونے لگا تھا۔ ایزی چیئر پر آگے پیچھے جھولتی وہ دیوار کی طرف رخ کیے ہوئے تھی۔ ندا جانتی تھی کہ دیواریں تکنا اس کا مشغلہ بنتا جا رہا تھا۔ ان کے عقب میں آتے راسب نے بھی کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ ان کو رجاب کے کمرے میں جانے سے روکتے ہوئے ندا ان کو دور لے گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا مسلسل پرسکون نظر آنا اور خاموشی کسی بھی طرح ٹھیک نہیں، یہ نارمل رد عمل نہیں ہے۔ وہ کئی گھنٹے ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی ہے، آواز پر آواز دو مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیواریں چھتیں تکنے کی اسے عادت ہوتی جا رہی ہے، تنہائی پسند ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کبھی وہ بالکل ٹھیک نظر آتی ہے اور کبھی… تم کو یقین ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت بگڑ رہی ہے؟ راسب نے پوچھا۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ جو کچھ اس پر گزر چکی ہے اور گزر رہی ہے اس میں ایسا ہونا ناممکن نہیں۔ غصہ، دکھ، غم، خوشی، وہ کسی بھی جذبے کا اظہار نہیں کرتی۔ میں اسے گھر میں کسی مشین کی طرح دیکھتی ہوں۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، ہمیں سب کچھ بھلا کر اسے نارمل زندگی کی طرف لانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر کی مدد لینی ہوگی جو اس کو جذباتی اور نفسیاتی طور پر ملنے والے شوق سے نکالے۔
یہ کام میں یا آپ مہارت سے نہیں کر سکتے۔ رجاب کو اسی حالت میں چھوڑ دینا خطرناک ہے۔ ندا کے تشویشناک انداز پر راسب بھی تفکرات میں گھر گئے تھے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر رجاب بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ چائے کی سپ لیتی وہ اخبار کی ورق گردانی کر رہی تھی جب راسب نے اسے مخاطب کیا۔ رجاب ناشتہ کر لو تو میرے پاس آنا، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ کرسی سے اٹھتے وہ بولے، آپ بینک نہیں جا رہے آغا جان؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس یوں ہی آج بینک نہیں جا رہا۔ اسے جواب دے کر وہ رکے نہیں تھے۔ سوالیہ نظروں سے اس نے ندا کو دیکھا جو خاموش رہی تھی۔ لاؤنج کی خاموشی میں اسے راسب کے چہرے پر سوچوں کا جال دکھائی دیا تھا۔ آغا جان، اس کی پکار پر وہ چونکے۔ ناشتے کے بعد وہ ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ راسب کے سنجیدہ تاثرات دیکھتی وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم سرجری کیوں نہیں کروانا چاہتی؟ اپنے آپ کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ تم مجھے سزا دے دو۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں خود کو یا آپ کو کس چیز کی سزا دوں گی؟ میرے لیے وہ ایک حادثہ تھا۔ میرے زخم ٹھیک ہو جائیں میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ مجھے کسی مصنوعی سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں نے حادثے کا سامنا کیا یا اس کا شکار ہوئی، کیا یہ چھپانے کے لیے سرجری کا سہارا لوں؟ جو ہو چکا ہے میں نے اسے قبول کر لیا ہے، پھر کسی کاسمیٹکس سرجری کے ذریعے سچ کو کیوں چھپاؤں دنیا سے؟ میں اپنے اسی سچ، اسی چہرے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ قطعی انداز میں بولی۔ راسب نے پہلے کبھی اسے اس طرح اپنے سامنے فیصلہ کن اور اٹل انداز میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ صرف ظاہر ہی نہیں باطن بھی راتوں رات بدل چکا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی تمہیں مجبور نہیں کر رہا، میں بس تمہاری رائے جاننا چاہتا تھا۔ راسب بولے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اپنی اسٹڈیز کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ آپ میرے لیے کوئی اچھا ڈینٹل کالج منتخب کر لیں۔ میرے چہرے کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو جائے تو وہاں ایڈمیشن لوں گی۔ کم از کم میں آپ کی یہ خواہش پوری کر دوں گی کہ ڈاکٹر بن جاؤ، ڈینٹسٹ ہی صحیح۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی جبکہ راسب بمشکل ہی دل میں اٹھتی درد کی لہروں کو ضبط کر سکے تھے۔ تم کو سرجن بننا تھا، وہ بے اختیار کہہ گئے۔ آغا جان، پڑھوں گی تو ابھی میڈیسن، بس یوں ہی تھوڑا ارادہ چینج ہو گیا۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے رجاب، ڈینٹسٹ بھی تو ڈاکٹر ہی ہوتا ہے۔ آپ بس رجاب کے لیے ایڈمیشن کا انتظام کریں۔ وقت ضائع نہ ہو اس کا، ویسے بھی رجاب کے زخم بہت حد تک بہتر ہو چکے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی اسٹڈیز بھی شروع ہو جائیں گی تو اچھا رہے گا۔ ان دونوں کو ہی مخاطب کرتی ندا خوش باش انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ڈینٹسٹ بن جاؤ گی تو مجھ سے زیادہ خوش کوئی اور نہیں ہو سکتا، راسب بولے اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ رجاب، میں تمہیں بس آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو حالات گزرے ہیں تم ان کے زیر اثر نہ رہو۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو گزرے حالات کے ساتھ تمہاری سوچ اور تمہاری کیفیت کو بھی سمجھ سکے۔ صرف تمہیں ہی نہیں، مجھے بھی اچھے مشوروں کی ضرورت ہے۔ راسب بہت سنبھل کر بول رہے تھے۔ آغا جان، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کسی ذہنی یا نفسیاتی دباؤ میں ہوں؟ نہیں، تم اعصابی طور پر بھی بہت مضبوط ہو۔ صرف اپنی تسلی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے ملیں۔ تم اپنی اسٹڈیز کا سلسلہ بھی شروع کر رہی ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دل اور دماغ دونوں مطمئن اور پرسکون ہوں۔ راسب کو اپنے بے ربط جملوں کا احساس تھا، مگر ان کے لیے آسان نہیں تھا صاف طور پر رجاب کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے کے لیے کنونس کرنا۔ ٹھیک ہے آغا جان، وہ کوئی جرح کیے بغیر راسب کو راضی نامہ دیتی اٹھ گئی تھی، جبکہ ندا نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ امی، آپ خود کو ان فکروں میں پریشان مت کریں۔ وہاں میرا ایک سوشل سرکل ہے، شیراز کو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہاں میرے اپارٹمنٹ کے ارد گرد بہت اچھی فیملیز ہیں۔ شیراز ایک اچھے ماحول میں ان سب کے درمیان رہے گا، سب کی نظروں میں رہے گا۔ اس کے اچھے مستقبل کے لیے آپ کو کچھ عرصے کے لیے اسے خود سے دور کرنا ہوگا، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ 3-4 ماہ میں جب تک شیراز وہاں سیٹل ہوتا ہے، میں اپنے ساتھ آپ کو اس کے پاس لے جانے کا انتظام کر لوں گا۔ آپ کو یورپ دکھانے کا میرا خواب پورا ہو جائے گا۔ میں وہاں تھا تو آپ کو بلاتا ہی رہ گیا تھا۔ واہ زبردست، شیزا خوشی سے چہکی۔ لیکن بھائی، اگر مجھے ساتھ نہیں لے گئے تو امی کو بھی نہیں جانے دوں گی۔ آپ میرا پاسپورٹ بنوائیں بس۔ چپ رہو تم، صبغہ نے ناگواری سے شیزا کو ٹوکا۔ سرکاش، مجھے اب اگر کہیں جانا ہے تو حج کے لیے ہی جانا ہے تمہارے ساتھ۔ بس دن رات اٹھتے بیٹھتے اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں۔ بالکل امی، انشاءاللہ آپ اور میں بلکہ شیزا بھی ہمارے ساتھ حج پر جائے گی۔ سرکاش نے قریبی بیٹھی شیزا کے شانوں کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ امی، اب آپ شیراز کے لیے پریشان ہو کر سرکاش بھائی کو ڈسٹرب نہیں کریں۔ حج پر آپ کو شیراز کے ساتھ نہیں جانا، اسے جانے دیں، ہمارے کسی کام کا نہیں، وہ اسے اپنے لیے ہی کچھ کرنے دیں یورپ جا کر۔ شیزا کی بیزاری سے کہنے پر سرکاش بے ساختہ ہنسا۔ شرم کرو، اپنے ہی بھائی سے عاجز ہو۔ صبغہ کے گھرکنے پر وہ ڈھٹائی سے مسکرائی۔
अम्मी, मेरी गुड़िया को मत कुछ कहें, ये तो सिर्फ आपकी उदासी दूर करने के लिए ऐसा कह रही है, वरना हम सबकी जान है शिराज में। हम उसे कामयाब होते देखना चाहते हैं। यही वक्त है कि वो घर से निकलकर बाहर की दुनिया को समझे, आगे बढ़े। उसके अंदर एतमाद पैदा होगा। उसे मेरी तरह तवील अरसा नहीं गुजारना वहाँ। स्टडीज़ और कुछ ज़रूरी कोर्सेज मुकम्मल करके वापस यहीं आकर मेरे बिजनेस में शामिल होना है। वो तो सब ठीक है ज़रकाश, शिजरा के बाद अब शिराज को भी नज़रों से दूर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसने कभी एक रात भी घर से बाहर नहीं गुजारी। उसके बगैर मुझे सब्र नहीं आएगा। सिबगा आज़रदा लहजे में बोली। शिजरा कहाँ आपसे दूर है, सुबह शाम फ़ोन पर आपके और मेरे कान खाती रहती है। उसके घर आप अभी कहीं ले चलता हूँ। वो दूसरे शहर में है, किसी दूसरे मुल्क में नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल की बात है अम्मी। आखिर मेरे लिए भी तो सब्र किया था आपने। तुम्हारी बात अलग है, मगर शिराज। क्यों अम्मी, ज़रकाश भाई की बात अलग क्यों है? शिराज की तरह ज़रकाश भाई आपके बेटे नहीं? शीज़ा को माँ की बात बुरी लगी तो फ़ौरन दरमियान में बोल उठी। ये क्या बात की तुमने? माँ की मोहब्बत सब औलादों के लिए एक सी होती है। सिबगा ने नागवारी से शीज़ा को देखा। अम्मी ने ऐसा इसलिए कहा कि शिराज हम सब में छोटा है। मेरे लिए सब्र करने पर अम्मी मजबूर थीं, लेकिन शिराज के साथ ऐसा मामला नहीं। ज़रकाश का अंदाज समझाने वाला था। जो भी है, आप हमारे लिए हमसे दूर गए थे, जबकि शिराज सिर्फ अपने लिए जाएगा और वो खुद भी बाहर जाकर अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करना चाहता है। बस आप अब कभी हमसे दूर मत जाइएगा। शीज़ा उसके कंधे से लगी कतई अंदाज में बोली। ज़रकाश, अब ये सुकून तो है मुझे कि मैं ना सही मगर तुम्हारी बहनें ज़रूर तुम्हें शादी करने पर राज़ी कर लेंगी। मेरी तो एक नहीं सुनते तुम। सिबगा मुस्कुराते हुए बोली। ये तो सच है अम्मी, आपने इन 2 चुड़ैलों को मेरे पीछे लगा रखा है। इनके सामने मेरी ढिठाई नहीं चलने वाली। ज़रकाश के कहने पर सिबगा मुस्कुराते हुए शिराज की तरफ मतवज्जा हुई। कहाँ गायब थे तुम, और तुम्हारे पासपोर्ट का क्या हुआ जो रीन्यू के लिए गया था? कुछ ही दिन में तुम्हारा एडमिशन होना है यूनिवर्सिटी में, वक्त बहुत कम है। शिराज को आते देखकर ज़रकाश को याद आया। आप पहले मुझे ये बताएं कि आज दोपहर में आप दुराज को अपनी गाड़ी में साथ लेकर कहाँ जा रहे थे? शिराज ने छूटते ही सवाल किया, जबकि शीज़ा और सिबगा के तासुरात भी एकदम बदल गए थे। उसे कॉलेज से रायमा की तरफ जाना था। मैं एक काम से अपने ऑफिस से निकला था, सो उसे रायमा की तरफ ड्रॉप कर दिया। क्यों, क्या हुआ? ज़रकाश ने हैरत से उसके बिगड़े तासुरात पर पूछा। लीजिए, इनके लिए ये कोई बड़ी बात ही नहीं। शिराज ने तंजिया लहजे में सिबगा को मुखातिब किया। जिसकी हम शक्ल नहीं देखना चाहते, जो हम पर थूकती है, ये उसे गाड़ी में साथ बिठाए घूम रहे हैं। ये कोई बड़ी बात ही नहीं। बात को गलत रुख पर मत ले जाओ शिराज। मैं उसे कॉलेज से रायमा की तरफ ड्रॉप कर सकता था, इसलिए कर दिया। ये कौन सी काबिल गिरफ्त बात है? वो संजीदगी से बोला। ज़रकाश भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम में से उसे कोई पसंद नहीं करता, ना हमारा उससे कोई वास्ता है। फिर क्यों बार बार आप उसे अहमियत देकर हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं? वो इस काबिल नहीं कि आपके साथ वो हमारी गाड़ी में बैठकर अपनी औकात भूले। शीज़ा शदीद गुस्से में बोलती एक झटके से वहाँ से उठकर चली गई। मेरी रगों में खून खौल रहा है। मेरा बस चलता तो उसे गाड़ी से निकालकर वहीं सड़क पर फेंक देता। मैं उस नागिन को अपने घर के किसी फ़र्द के करीब नहीं देख सकता। वो फ़ायदा उठा रही है आपकी मेहरबानियों, उसकी खिदमतों पर मामूर। आप उसके खादिम नहीं हैं। आपको अपने मुकाम का ख्याल रखना चाहिए। आप बेशक उसे भीख देते रहें, लेकिन उसे अपनी और हमारी ज़िंदगी से 100 गज़ के फासले पर रखें, क्योंकि आप हमसे अलग नहीं और वो अछूत है हमारे लिए। आज मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा नहीं करूँगा। उसके पास जाकर तमाशा लगवा कर उस एहसान फरामोश को उसकी औकात याद दिलाऊंगा। गुस्से में भड़कते हुए शिराज ने कहा और जारहाना कदमों से वापस चला गया। बेहद संजीदा चेहरे के साथ ज़रकाश ने सिबका को देखा, जो सपाट नज़रों से उसे ही देख रही थी। अपनी जगह से उठकर वो उनके करीब जा बैठा। आप सब जिसे नापसंद करते हैं, उसकी अहमियत क्या मुझसे ज़्यादा है कि जिसकी वजह से आप सब मुझसे बदगुमान हो जाते हैं? उसे रायमा के घर तक ड्रॉप करके मैंने इस हद तक आप सबकी दिल आज़ारी की है कि मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया जाएगा। शिजरा की शादी में दुराज को बुलाने की सिर्फ बात करने पर ही शिराज और शीज़ा कितने दिन तक मुझसे बेजार और खींचे खींचे रहे थे। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना दुश्वार होता है। मैं ये सब देखने के लिए वापस नहीं आया था। शीज़ा और शिराज के अंदाज ने उसे आज फिर तकलीफ़ पहुंचाई थी। ऐसा नहीं था कि वो उन दोनों को खामोश नहीं करवा सकता था या बहस नहीं कर सकता था। बस वो उन दोनों से अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था। वो अपनी ज़ुबान से कोई भी ऐसी बात निकलने के खदशे के तहत आज भी खामोश रहा था कि वो बात उन दोनों के दिल को ठेस ना पहुंचा दे। लेकिन जो तकलीफ़ उसे हुई थी, आज उसका इजहार वो सिबगा से बेइख्तियार ही कर गया था। ज़रकाश, वो दोनों इसलिए नाराज़ होते हैं कि वो दोनों तुमसे मोहब्बत करते हैं। क्या तुम्हारी नज़र में उसकी अहमियत ज़्यादा है, जिसने मुझे और तुम्हारे भाई बहनों को हमेशा ठोकर पर रखा? सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसकी ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली।
میں نے برداشت کیا، لیکن ابھی جو شیراز کہہ گیا ہے اس سب نے مجھے بھی بہت مایوس کیا ہے۔ تمہارے نزدیک میرے کسی حکم، کسی فیصلے کی کوئی وقت تک نہیں۔ امی، میں نے ایسا کوئی کام کب کیا ہے جو… مجھے تمہاری صفائیاں نہیں سننی زرکاش، صبغہ غصے میں ہی اسے روک گئیں۔ وہ لڑکی لاوارث نہیں ہے، اپنے باپ اور چچا کی وجہ سے تم نے اس کی جو ذمہ داری لی ہے اسے ذمہ داری تک ہی رہنے دو۔ صرف مدد کی حد تک تمہارا تعلق ان دونوں بہنوں سے ہونا چاہیے، بس یہ میرا حکم ہے، ورنہ مجھے خود رائمہ کے سسرال جا کر بات کرنی پڑے گی۔ میری اولاد نے زندگی بھر کے لیے ان بہنوں کی دیکھ ریکھ کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ اپنے بھائی بہن کی ناراضی کی تمہیں پرواہ ہے تو اپنی ہمدردیوں کو قابو میں رکھو۔ اگر تم اپنے بھائی بہنوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تو اس سے فاصلے پر رہو جس کے قریب وہ تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ یہ بار بار کی ناراضی اور بدگمانیاں دل میں فاصلے بڑھا دیں گی۔ عمر کے اس دور میں اپنی اولادوں کو ایک دوسرے سے منحرف اور بدگمان دیکھنا میرے لیے اذیت کا باعث ہوگا۔ ایک حقیقت تو باور ہو چکی ہے کہ تمہیں میری عزت و توقیر سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کی پرواہ ہے۔ جس لڑکی نے تمہاری ماں کو بے عزت کیا، تمہارے بھائی بہنوں کے لیے زہر اگلا، اس کا مستقبل تمہیں کس درجہ عزیز ہے؟ امی، ایسا ہرگز نہیں، کم از کم آپ تو میرے بارے میں اس طرح نہ سوچیں۔ وہ درس دیدہ نظروں سے صبغہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ جو ثابت ہو چکا ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی کیا رہ جاتی ہے؟ صبغہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ میں شزرا سے بات کروں گی، وہ شیراز اور شیزا کو سمجھا دے گی۔ میں نے تمہاری طرفداری اس معاملے میں کی تو وہ دونوں اور بگڑ جائیں گے۔ سرد لہجے میں وہ کہتی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گئیں، جبکہ سرکاش گہری سنجیدگی سے کسی سوچ میں تھا۔ فون پر آتی کال نے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا تھا۔ امان کی کال ریسیو کرتا وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں تھا۔ آج اسے امان کے ساتھ تصویروں کی نمائش میں جانا تھا۔ پروگرام پہلے سے طے نہ ہوتا تو وہ گھر سے باہر امان کے ساتھ ہی وقت گزارتا۔ اس کی پریشان کن کیفیت اور ذہنی انتشار امان سے زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اس کے پاس بھی امان کے علاوہ کوئی ایسی قریب ترین ہستی نہیں تھی جس سے وہ اپنے اتنے ذاتی معاملات پر بات کرتا۔ تمہارے گھر میں سب کا اتنا شدید رد عمل نہ غیر متوقع ہے نہ حیران کن، پھر تم اتنے ڈسٹرب کیوں نظر آ رہے ہو؟ ڈنر کے دوران امان نے کہا۔ تمہارے بہن بھائی اس وقت بھی دراج کو ناپسند کریں گے جب تم اس کے ساتھ نہیں ہوگے۔ ان سب کا رد عمل فطری ہے۔ اس چیز کو خود پر سوار کر کے تم اپنے گھر والوں کے دل سے دراج کی نفرت نہیں نکال سکتے۔ اس سب کو تمہیں اگنور کرتے رہنا ہوگا، کچھ احتیاط کرنی ہوگی، مگر بہرحال تم دراج سے ہر تعلق توڑ تو نہیں سکتے۔ معاملات جیسے چل رہے ہیں چلنے دو، وقت کے ساتھ ساتھ معاملات بھی اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے۔ باقی تمہیں جو بہتر لگتا ہے وہ کرنے کا تمہیں حق ہے۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اپنوں کے درمیان رہنا، ان کو اپنی ذات سے راضی اور خوش رکھنا کتنا کٹھن کام ہے۔ زرکاش نے گہری سانس لے کر کہا۔ یہی تو سمجھنے کی تمہیں ضرورت ہے۔ تم سب کو ایک ساتھ اپنی ذات سے خوش نہیں رکھ سکتے۔ تمہاری فطرت ہی نہیں، تمہاری سوچ اور نظریہ بھی مختلف ہے، پھر یہ تضاد و تصادم کا سبب تو بنے گا ہی۔ بس تم اپنے مقصد پر فوکس کرو، گھر والوں کی رائے کا احترام کرو، مگر خود کو اس حد تک جذباتی طور پر کمزور نہ پڑنے دو کہ کوئی بھی تمہیں اپنے حساب سے چلنے اور سوچنے پر مجبور کر دے۔ تمام تلخیاں دل و دماغ سے نکال کر نارمل رہو، سب کے ساتھ، سب خود بخود نارمل رہے گا۔ دوبارہ مجھے ایسے معاملات کے لیے پریشان نظر مت آنا۔ اپنی صلاحیتیں، دل و دماغ اپنے بزنس اور اپنی زندگی کے لیے محفوظ رکھو۔ یہ رشتوں اور خاندان کی چپکلش ساری زندگی جاری رہے گی۔ امان کے سمجھانے پر اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ کھڑکی سے وہ سڑک کے دوسری جانب اسے دیکھ سکتی تھی، جو پول سے پشت ٹکائے وہاں مستقل موجود تھا۔ وہ حیران نہیں تھی، اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ عرش جائے گا نہیں، وہیں رک کر صبح ہونے کا انتظار کرتا رہے گا۔ اسے پتا تھا کہ وہ صرف تنہائی سے گھبرا کر اس کی ہمراہی کا تمنائی نہیں ہے، وہ تو بہت خاموشی سے پنپتے کسی خوبصورت جذبے سے کشید کی ہوئی چاہت تھی۔ عرش نے جو کہا وہ غیر متوقع نہیں تھا، کہیں نہ کہیں یہ اس کی بھی چاہت تھی، مگر جانے کیوں پہلے پہل وہ عجیب کشمکش میں ڈوبی رہی۔ دماغ معاف سا تھا، لیکن جیسے جیسے رات کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی، گزرا ہوا ایک ایک لمحہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا جا رہا تھا۔ شازمہ کا چہرہ، ان کی باتیں، عرش کی مایوسی اور اس کی آنکھوں میں جھلملاتی خاموش التجائیں، یہ سب اس کے معاف دماغ میں سوچیں جگانے لگا تھا۔ تمام سوچیں اسے ایک ہی سمت میں لے جا رہی تھی۔ اس ایک سمت سے نظر چرا کر وہ جاتی بھی کہاں؟ باقی سمتوں میں تو گھور اندھیرا تھا، نظروں کے سامنے بس یہی تو ایک راستہ کھلا تھا، ایک یہی سمت تو روشن تھی۔ دھیرے سے کھڑکی سے دور ہٹتی وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ ملگجی روشنی میں اپنی ماں کے خوابیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے تھے۔ ایک ٹک ماں کی بند آنکھوں اور ہلدی کی طرح زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے ایک قطار میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں جانتی ہوں امی،
اگر تم اپنے حواسوں میں ہوتی تو اس راستے کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ہی تم میری چمڑی ادھیڑ دیتی، جس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لرزتے لہجے میں وہ اپنی ماں سے مخاطب تھی۔ میں ایک ہی نقطہ زوال پر کب تک تنہا کھڑی رہوں گی؟ میرا دم گھٹنے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ اس زندان میں کوئی نہیں آئے گا۔ تمہاری بیٹی کے لیے کوئی شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس قفس تک نہیں آئے گا۔ میں بہت پہلے ہی اس خواب سے باہر آ چکی ہوں۔ میں جس پاتال میں سانس لے رہی ہوں وہاں ضرورت کی رشتے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ نہ اسے مجھ سے کوئی لالچ ہے نہ مجھے۔ ہم دونوں کو اس زندگی میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ نہ وہ برا تھا نہ برا ہے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو خود سب کچھ جان جاؤ گی۔ مجھے یہ ایک موقع مل رہا ہے عرش کی صورت میں اپنی مردہ زندگی کو زندہ بنانے کا۔ میں اسے گنوانا نہیں چاہتی۔ میں کوئی سمجھوتا نہیں کر رہی ہوں۔ میں بس تھک چکی ہوں تنہا چلتے چلتے، اور وہ میرے ساتھ چلنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے اتنا معتبر کرتا، میری اپنی نظر میں بھی۔ اس کا ماضی جو بھی تھا، مگر آج اس نے مجھے میرے ہونے کا احساس دلایا۔ میری بھٹکتی بصارتوں کو وہ ایک راستے تک لے آیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کبھی نہ کبھی تو منزل تک پہنچ ہی جائیں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ وہی در ہے جس کے کھلنے کا مجھے انتظار تھا۔ اب میں اس سے منہ نہیں پھیر سکتی۔ نہ میں ان سناٹوں میں بھٹک بھٹک کر گمشدہ ہونا چاہتی ہوں اور نہ عرش کو کھونا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے خالی ہاتھ لوٹایا تو پھر یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے میری روح کو چھو کر بیدار کیا ہے۔ اب مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اسے مایوس نہ کروں۔ میں اس کا ہاتھ تھام لینا چاہتی ہوں۔ جہاں میرا دل سجدہ ریز ہے، اب وہاں میں اپنے سر کو بھی جھکا لینا چاہتی ہوں۔ بھیگی پلکوں کو بند کر کے اس نے بقیہ گرم قطروں کو بھی آزاد کرتے ہوئے گھٹنوں پر سر ٹکا لیا تھا۔ رات جس قدر اندیشوں اور واہموں کے درمیان مضطرب گزری تھی، اسی قدر صبح کا پھیلتا اجالا نئی امیدوں اور عزم کو تر و تازہ کر رہا تھا۔ خنک اور کثافتوں سے پاک فضا میں جنگلی پھولوں کی مہک رچی بسی تھی۔ گھنے درخت کی ہری بھری شاخیں مدھم ہواؤں میں دھیرے دھیرے لہکتی سروں جیسا شور بکھیر رہی تھی۔ آسمان اودے بادلوں سے ڈھلکا ماحول کو بہت حسین بنا رہا تھا۔ کہیں کہیں شاخوں پر کھلے پھول آنکھوں کو بہت بھلے لگ رہے تھے۔ انہی شاخوں کے درمیان کہیں سے کوئل کی سریلی کوک دور دور تک اپنا جادو پھیلا رہی تھی۔ گزری رات کا اضطراب اب بھی اس کی آنکھوں میں سلگ رہا تھا، مگر اب صبح کے یہ خوشگوار نظارے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے دل کے اضطراب کو بھی کم کر رہے تھے۔ ایک بار پھر اس نے زنگ آلود گیٹ کی سمت دیکھا تھا جس کے عقب میں اس کی زندگی کا بہت اہم اور قیمتی فیصلہ چھپا ہوا تھا۔ گزری رات اس نے حقیقتاً کانٹوں پر گزاری تھی۔ جانے اس سے یہ کیسا اٹوٹ تعلق استوار ہو چکا تھا کہ دل بس اس کے ساتھ کی طلب میں ضدی بچے کی طرح مچل رہا تھا۔ صبح ہونے تک وہ دل کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا کہ وہ اس سے انکار سننے کی ہمت اور حوصلہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ بے شک وہ اس سے کہہ چکا تھا کہ وہ اس کا ہر جواب قبول کرے گا۔ رکی سانسوں کے ساتھ وہ مکمل اس کی جانب متوجہ تھا جو سفید لباس میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی آ رہی تھی۔ جس لمحے وہ اس کے مد مقابل رکی، عرش کو مکمل یقین آ گیا تھا کہ کل رات وہ بھی پلک تک نہیں جھپک سکی تھی، اور شاید آنکھوں کی سرخی چھپانے کے لیے اب نظریں جھکائے رکھنا چاہتی تھی۔ خوشگوار ہوا سے لہراتی شاخوں کا مدھم شور اور کوئل کی کوکتی آواز بھی ان دونوں کے درمیان خاموشی کو نہیں توڑ سکی تھی۔ منتظر نظروں سے وہ بس سانس روکے اسے دیکھتا رہا تھا۔ تم جو چاہتے ہو کیا اس کے بارے میں تم نے اچھی طرح سوچا سمجھا تھا؟ کافی دیر بعد خاموشی کو اپنی آواز کی لرزش سے توڑا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ سب اچانک نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کبھی نہ کبھی تمہارا ساتھ زندگی بھر کے لیے مانگنا ہی ہے، تو پھر ابھی کیوں نہ سب کہہ دوں۔ یہ سب پہلے سے دل میں تھا، بس زبان پر اچانک آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا، کیا تم صرف اس لیے مجھ سے تعلق مضبوط کرنے پر مجبور ہو کہ میرے علاوہ تمہاری زندگی میں دوسرا کوئی ایسا نہیں جو تمہارے کل اور آج سے واقف ہو، جس پر تمہیں بھروسہ ہو؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولی، تمہاری یہ بات کچھ حد تک ٹھیک ہے۔ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے میں تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا۔ صاف گوئی سے بولا، ہو سکتا ہے آگے جا کر کوئی مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ بھروسہ مند تمہاری زندگی میں آ کر تمام محرومیوں کو دور کر دے۔ تب اگر تمہیں اپنی اجلت پر پچھتاوا ہوا تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس کے جھجکتے لہجے پر عرش نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم تب بھی بس قیاس آرائیاں کرتی رہنا۔ میں رات سے اب تک یہاں اپنے لیے تمہاری بے اعتباری اور شکوک کی حد جاننے کے لیے نہیں رکا رہا ہوں۔ مجھ سے یہ سوال کرنے سے بہتر تھا کہ تم خود سے صرف ایک سوال کرتی کہ میں تمہارے بھروسے اور اعتبار کے لائق ہوں یا نہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ عرش کے بے حد سنجیدہ گمبھیر لہجے پر اس نے نظر اٹھائی تھی۔ مجھے یہ سوال کرنے کی خود سے ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ رات میں نے بہت سوچا، اور شاید صرف اپنے ہی بارے میں سوچا۔ اگر نہ سوچتی تو انہی ویرانیوں کا حصہ بن جاتی،
اس کے مدھم لہجے نے عرش کو چونکایا مگر وہ خاموشی سے بس ہماتن گوش رہا۔ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے ہزاروں راستے مل سکتے ہیں مگر مجھے ایک طویل انتظار کے بعد یہ ایک راستہ ملا ہے، سب کچھ بہتری کی طرف لے جانے کا۔ بولتے ہوئے اس نے عرش کو دیکھا جس کے چہرے پر اضطراب مگر آنکھوں میں امید کے دیے روشن تھے۔ میں راضی ہوں اس کے لیے جو تم چاہتے ہو، وہی اب میں بھی چاہتی ہوں۔ اس کی مدھم ہوتی آواز نے جیسے نئی روح پھونک دی تھی۔ ایک گہری پرسکون سانس لے کر عرش نے آسمان پر اٹھتے بادلوں کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ تمہاری رضامندی نے مجھے آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ عرش کے لہجے اور آنکھوں میں تشکر در آیا تھا۔ لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے، ابھی کچھ ذمہ داریاں ہیں مجھ پر جو صرف مجھے ہی پوری کرنی ہے، وہ بولی۔ جہاں اس حد تک بھروسہ کیا ہے تو وہاں یہ یقین بھی کرو کہ تمہاری ہر ذمہ داری اب میری ذمہ داری ہے، عرش نے کہا۔ تم پر بھروسہ اور یقین اپنی جگہ، لیکن میں اپنی ذمہ داریاں اور پریشانیاں ساتھ لے کر تمہاری زندگی میں نہیں آنا چاہتی، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ آج میرے حق میں فیصلہ دے کر تم نے مجھے نئے سرے سے زندہ کر دیا ہے، نئی زندگی کی راہ دکھا دی۔ تم جتنا چاہو وقت لو، میں تم پر اپنے کسی فیصلے کا دباؤ ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ تب تک میں بھی کوئی باعزت پیشہ اختیار کر کے خود کو تمہارے قابل بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور تمہارا انتظار بھی۔ عرش کے پرعزم لہجے پر وہ چند لمحوں تک اس کے چہرے پر سچائی کی روشنی دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا لیا تھا۔ بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت اصرار کے ساتھ۔ مجھے یقین ہے کہ نہ تو تم میرے ذہنی توازن پر شک کرو گی، نہ ہی میری نیک نیتی پر۔ عرش کے متذبذب لہجے پر وہ بس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کل ساری رات میرے دل و دماغ میں یہ سوال چبھتا رہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہوا تو میں کیا کروں گا، لیکن اب تمہارا جواب سن کر میں پہلے سے زیادہ بے چینی اور خوف محسوس کر رہا ہوں۔ عرش کے مضطرب لہجے نے اسے بھی پریشان کیا۔ کیسی بے چینی، کیسا خوف؟ گزرتے حالات کی پے در پہ ضربوں نے اس حد تک خوفزدہ اور بے یقین کر دیا ہے کہ اب میں کچھ کھونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میں اب تمہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتا، نہ ہی تمہارے کھو جانے کے اندیشوں سے باہر نکل کر پرسکون رہ سکوں گا۔ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا، کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں اپنے اور تمہارے تعلق کو ایک نام دے کر اسے اتنا مضبوط کر دوں کہ جس کے بعد مجھے کوئی اندیشہ یا خوف لاحق نہ ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بمشکل پوچھ سکی تھی۔ کورٹ میرج، آج، ابھی؟ اس کے مدھم لہجے پر وہ تنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔